पार्ट नंबर 52 पेशकश मेरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वो पुजारा की जानिब बढ़ने लगा तो मैंने गार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गन तुम अपने कब्जे में कर लो। मीरबख्श गार्ड के हाथ से गन निकालने के लिए आगे बढ़ा, फिर चौंक कर मेरे अकब में देखने लगा। इससे पहले कि मैं उसकी चौंकी हुई निगाह का मतलब समझ पाता, उसने एक ज़ोरदार धमाके से मुझे नीचे गिरा दिया। मैं रेतली ज़मीन से टकराया ही था कि फ़िज़ा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। मीरबख्श ने इस नाजुक मौके पर नहायत अक्लमंदी का सबूत दिया था। मुझे धक्का देते हुए वो खुद भी ज़मीन पर लेट गया। चनाचा हम दोनों इस गोली की जद में आने से महफूज रहे। वो गोली यकीनी तौर पर हमारे दुश्मनों की जानिब से चलाई गई थी। मैंने ज़मीन पर लेटे लेटे कनखियों से टोयोटा की तरफ देखा। उसका ड्राइविंग साइड वाला दरवाज़ा खुला था और वहाँ मुझे तारा खड़ा नज़र आया। उसके हाथ में चमकते हुए पिस्तौल की झलक ने सूरत हाल को मुझ पर वाज़ेह कर दिया। अब मैं ये भी समझ गया कि मीरबख्श ने मुझे धक्का क्यों दिया था। उसने यकीनन तारा को पिस्तौल बदस्त गाड़ी से निकलते देख लिया हो। वो बहुत ही ख़तरनाक लम्हात थे। मीरबख्श अपने क्लाशनकोव को बाजारों में छोड़ आया था और वह डेरे की गार्ड वाली गन अब हमसे काफ़ी दूर पड़ी थी। मीरबख्श ने गार्ड वाली गन की जानिब पेशरफ्त की तो इसी लम्हे तारा के पिस्तौल ने एक और गोली चला दी। ये एक तंबीही फ़ायदा वो महज मीरबख्श को क्लाशनकोव की जानिब बढ़ने से रोकना चाहता था। इस कोशिश में वो कामयाब रहा। इस दौरान में वो तेज़ी से चलते हुए हमारे सिर पर आ पहुंचा। फिर उसकी जहरीली आवाज़ मेरे समाज से टकराई। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो ना? लो देख लो, तुम्हारी चालाकी किसी काम नहीं आई। मैंने भी लाकर तुम्हें छाप ही लिया। तुम क्या समझते थे मुझे बच्चा देकर गायब कर हो जाओगे? मैंने उठकर बैठते हुए कहा, मैं तो इस वक्त सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि तुम्हारी असल में कोई फ़र्क है, वरना थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें जिस अजाब से निजात दिलाई है उसके पेश नज़र तुम्हें और तुम्हारे मेज़बान को राह रास्त पर आ जाना चाहिए था, मगर तुम खुद को नुत्फ़ाए ना तस्दीक साबित करने पर तुले हुए हो। ज़्यादा बकबक ना करो और दोनों हाथ ऊपर कर उठा लो। उसने पिस्तौल को हवा में लहराते हुए तहकमाना अंदाज में कहा, और तुम भी वजदान के चमचे। उसने मीरबख्श की जानिब इशारा किया। हम दोनों ने उसकी फरमाइश पर अमल किया और उसके सामने हैंड्स अप हो गए। वो पिस्टल थामे हमसे महफूज फासले पर था। किसी किस्म की जिस्मानी कार्रवाई उस पर कारगर नहीं हो सकती थी। मीरबख्श ने फैसले अंदाज में कहा, साईं, मैंने कहा था ना, दुश्मन किसी रहम के काबिल नहीं होते। आपने दोनों की जान बचाकर अच्छा नहीं किया। दोनों के जिक्र पर मुझे वडेरे का ख्याल आया। मैंने टोयोटा की जानिब देखा। ये वही लम्हा था जब वडेरा गाड़ी से बाहर निकल रहा था। उसने यकीनन मीरबख्श की बात सुन ली थी। वो तेज़ी से हमारी जानिब बढ़ते हुए खूनखार लहजे में बोला, नमक हराम, तुम्हें दोस्ती दुश्मनी का मतलब तो मैं समझाऊंगा। बात ख़त्म करते ही उसने अपनी गार्ड वाली क्लाशनकोव पर कब्जा कर लिया। हमारे लिए सूरत अहवाल मज़ीद संगीन हो गई। वडेरे के तेवर नहायत ही ख़तरनाक दिखाई दे रहे थे। वडेरा अकबर सोमर की उम्र 55 के करीब थी। वह सिंध के रिवायती वडेरों के लिबास में था। वह दोनों खास से खुशकिस्मत वाक़या हुए थे। दोनों की चाल ढाल और लबो लहजे से पता चलता था कि इस हादसे में वो यकसर महफूज रहे थे। तारा के सर पर पट्टी बदस्तूर मौजूद थी। ये उमरकोट के होटल में हमारे दरमियान होने वाले मार्के की यादगार थी। वडेरा अकबर सोमर ने पुजारा की तरफ इशारा करते हुए मुझसे इस्तफसार किया, लड़कियाँ नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ हैं? लड़कियाँ? वडेरे के इनके शाह पर मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। ताहम मैंने सूरत हाल को संभालते हुए कहा, तुम कौन सी लड़कियों की बात कर रहे हो? वही लड़कियां जो थोड़ी देर पहले बाजारों में मौजूद थी, तारा ने तंज़ी अंदाज में कहा। हमने रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते ही उन्हें बाजारों में देख लिया था। उनमें एक तो तुम्हारे साथी धन्नो यानी कि साहिल थी, दूसरी मेरे लिए अजनबी है। तुमने उसे कहाँ से उड़ाया है और वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं? मुमताज़ ने मुझे बताया था कि वो अकबर सोमर को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वडेरे ने उसके हवाले से ख़ुसूसन कोई बात नहीं की, बस दो लड़कियों का जिक्र कर रहा था। उसका एक ही मतलब हो सकता था, या तो वो मुमताज़ को सूरत से पहचानता नहीं था या फिर उसने बाजारों के मुमताज़ का चेहरा नहीं देखा। मुमताज़ वडेरे अकबर सोमर के दुश्मन की बेटी थी। अगर वडेरे को इसकी यहाँ मौजूदगी की खबर हो जाती तो हमारी मुश्किलात में यकीनन इजाफा हो जाता। मैंने तारा के तंज का जवाब तमस्खराना अंदाज में दिया। तारा, लगता है सर की चोट ने तुम्हारा दिमाग पर गहरा असर किया है। ख़ास तौर पर तुम्हारी बसरी हिस्स बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। तुम्हें एक के दो नज़र आने लगे हैं। हमारे साथ सिर्फ साहिद ही तुम लोगों की फायरिंग से उसका पाँव ज़ख्मी हुआ है। वो पुजारा के अकबी हिस्से में लेटी है।
نظر تمہیں وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ مزید فائرنگ سے بچنے کے لیے اس نے خود کو پوشیدہ کر رکھا ہے؟ پتہ نہیں تم کون سی 2 لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہو۔ بٹیرا اکبر سومر بے یقینی سے پجاروں کی جانب دیکھنے لگا۔ جب اسے وہاں کچھ دکھائی نہ دیا تو الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم ہمیں چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پجاروں کے پچھلے حصے میں 2 لڑکیوں کو دیکھا ہے۔ تم مجھے جھٹلا نہیں سکتے۔ میرے سر میں کوئی چوٹ نہیں لگی اور میری نظر بھی سلامت ہے۔ میر بخش وڈیرے کی جانب سے بہت ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ اس نے اکبر سومر کی جانب دیکھتے ہوئے ترش لہجے میں کہا، سائیں تمہاری نظر تو ہمیشہ سے ہی خراب رہی ہے۔ ایسا کون ہے جس کی بہن، بیٹی یا بہو تمہاری اس نظر سے محفوظ رہی ہو؟ اپنے سابق ادنا سے چاکر کا یہ انداز گفتگو وڈیرے کو سخت ناگوار گزرا۔ وہ میر بخش کو نفرت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، کتے تم ذرا بنگلے پر تو پہنچو، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر باہر نکالوں گا۔ بات ختم کرتے ہی وڈیرے نے کلاشنکوف کا رخ میر بخش کی طرف کر دیا۔ تارا مجھے پسے کے نشانے پر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اعصاب شکن لمحات تھے، کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں مسلح افراد میرے حملے کی رینج سے باہر تھے۔ اگر میں انہیں باتوں میں لگا لیتا تو کارروائی کے لیے کوئی مناسب موقع نکل سکتا تھا۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ تارا مجھے جان سے مارنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، البتہ وڈیرے سے کچھ بعید نہیں تھی۔ میر بخش نے اسے غداری کر کے اس کے غیظ و غضب کو پوری طرح للکار دیا تھا۔ وڈیرے کے محافظ کی لاش ہم سے تھوڑے فاصلے پر پڑی تھی۔ میں نے لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اکبر سومر تمہارے یہ جانثار حرام موت مرا ہے، جس طرح ڈی ایس پی کے بنگلے پر تمہارے 3 ساتھی سیکیورٹی گارڈز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے۔ تم یہ پے در پے نقصانات کب تک اٹھاتے رہو گے؟ یہ تمام نقصانات میں نے تمہاری وجہ سے اٹھائے ہیں۔ وہ نفرت امیز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، تم نے ڈی ایس پی کے بنگلے پر میری ایک جیپ کو بھی بیکار کر دیا، لیکن فکر نہ کرو، میں نے تمہارا بہت بڑا خوبصورت بندوبست کر دیا۔ لفظ بندوبست پر اس نے خاصا زور دیا تھا۔ میں نے اسے آمادہ گفتگو دیکھا تو آہستہ آہستہ گھسنا شروع کر دیا۔ میں در حقیقت کسی سنہرے موقع کی طاق میں تھا جب میں وہاں کی بازی کو پلٹ سکتا۔ میں نے وڈیرے کی جانب دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، تم نے میرے لیے کون سا خوبصورت بندوبست کیا ہے؟ وہ فخریہ انداز میں بولا، میں نے بنگلے والی کہانی کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ تم جب بنگلے سے نکل رہے تھے تو ڈی ایس پی کے باڈی گارڈ کو ہوش آ گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ہم پر کلاشنکوف تان کر انکوائری شروع کرتا، ہم نے گیٹ پر متعین گارڈ کے پاس دوسرے جہان میں پہنچا دیا، اور اس سے پہلے تم لوگوں نے 2 سادہ پوش گھریلو ملازموں کو ڈی ایس پی کے ڈرائیور سمیت فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ بھی تمہاری فائرنگ کا نشانہ بنے تھے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم غلط نہیں کہہ رہے، اس نے تائید کیا، مگر تمہاری اس درست بات پر کون یقین کرے گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو مزے کی بات ہے بچے۔ وہ معنی خیز انداز میں زیر لب مسکرایا، میں نے تمہیں بتایا ہے نا، میں نے تمہارے وہاں سے نکلتے ہی بنگلے والی کہانی کو الٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے اسے باتوں میں لگانے کی خاطر پوچھا، میں سمجھ نہیں سکا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولا، اور اس لیے بھی بتاؤں گا کہ اب تم بہت جلد پولیس کی تحویل میں جانے والے ہو، پھر تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی باقی زندگی جیل کی دیواروں کے پیچھے گزرے گی، کیا سمجھے؟ وہ کس خوشی میں بھائی؟ خوشی میں نہیں بلکہ جرم میں، جرم بھی نہیں بلکہ جرائم میں، وہ ایک مرتبہ پھر معنی خیز انداز میں اختیار کرنے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایسے کون سے جرائم کیے ہیں جو ہمیں جیل کی ہوا کھانا پڑے گی؟ وڈیرہ اکبر سومر ایک لمحے سوچنے کے بعد بولا، تم نہایت ہی مشکوک اور خطرناک بندے ہو۔ تم اپنے ساتھی دھنوں کے ہمراہ غیر قانونی طور پر بارڈر کے کراس کر کے پڑوسی ملک بھارت سے پاکستان میں داخل ہوئے ہو۔ تم پر بھارتی ایجنٹ ہونے کا ٹھپا لگانا بہت آسان ہے۔ اس کے بعد تم نے میرے ایک آدمی انوار علی کو صحرا میں قتل کر ڈالا، دوسرے آدمی میر بخش کو ورغلا کر اپنے ساتھ میں لا لیا۔ اس نے نفرت امیز نظر سے میر بخش کو دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس کمتر کمینے کا تو میں جو حشر کروں گا وہ دنیا دیکھے گی، نہ صرف دیکھے گی بلکہ کانوں کو ہاتھ بھی لگائے گی۔ کسی کو آئندہ غداری کا حوصلہ نہیں ہو سکے گا۔ وڈیرے کے چہرے کے عضلات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ یہ میرے لیے خاصا سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ میں غصے کی حالت میں اسے کوئی ایسی غلطی کروانے میں کامیاب ہو سکتا تھا جس سے مجھے ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع مل جاتا۔ میں نے براہ راست وڈیرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے بلکہ ہمارے جرائم گنوانے کی کوشش میں مصروف تھے، کیا تم نے وہ ارادہ ترک کر دیا؟ وہ میرے طرز تذاتب پر ترملا کر رہ گیا، تاہم وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تمہاری جرائم کی کہانی بہت طویل ہے۔ بہرحال
اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور بتانے لگا، میرے آدمی میر بخش کے ساتھ مل کر تم نے عمر کوٹ میں بدماشی، غنڈہ گردی کی اور کئی وارداتیں کی جن میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ اس کے بعد تم میری ہی چوری شدہ بلکہ چینی ہوئی گاڑی میں عمر کوٹ سے میرپور خاص کی طرف فرار ہوتے رہے۔ آگے ناکے پر تم لوگ دھر لیے گئے۔ تم پر ڈاکوؤں وغیرہ کا شک کیا گیا، اگرچہ تم لوگ ڈاکو نہیں تھے، نہ ہی محبوبہ ممتاز سے تمہارا کوئی تعلق تھا، مگر تم لوگوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے نام اور مقامات کے بارے میں متعدد جھوٹ بولے۔ اتنی بھاری تعداد میں جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو کسی نہ کسی جرائم یا جرم میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا تو میں نے پوچھا، پھر اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ جو بھی ثابت کرنا ہے وہ تو پولیس ہی کرے گی، وڈیرے نے حقارت سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم تو صرف تم لوگوں کو ان کے حوالے کر دیں گے، اور تم لوگوں میں یہ غلیظ اور بدبخت شخص میر بخش شامل نہیں۔ اس نے باقاعدہ انگلی سے میر بخش کی طرف اشارہ کیا۔ اس حرام کے تخم کو تو میں اپنے ساتھ بنگلے میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں ڈی ایس پی کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر چکا ہوں، وہ تو رشوت کے چکر میں ہمیں بنگلے پر لے گیا تھا، ورنہ ہم قابل گرفت نہیں تھے۔ یہ تمام باتیں اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، وڈیرے نے تیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی کہانی تمہاری سوچ و خیال سے بالکل مختلف ہے، اور نئی کہانی الگ۔ اس کے پراسرار انداز نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پیشانی پر پریشانی کے تاثرات سجائے ہوئے سوال کیا، اور وہ نئی کہانی کیا ہے؟ نئی کہانی یہ ہے وجدان۔ تارا نے براہ راست مجھے مخاطب کیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ڈی ایس پی کے بنگلے پر تم نے بہت ادھم مچایا ہے۔ تم نے سب سے پہلے محترم ڈی ایس پی کو بے ہوش کر کے اس کا ریوالور چھینا، پھر کسی طرح اس کے باڈی گارڈ پر قابو پا لیا۔ تم جیسے بدنام زمانہ مجرم سے بھی کچھ بھی بعید نہیں۔ تم نے گارڈ کو بے بس کرنے کے بعد قتل کر دیا، اور اس دوران میں تمہارے ساتھی زیریں منزل پر اے ایس آئی عبدالرزاق سے کلاشن کو چھین کر اسے باتھ روم میں بند کر چکے تھے۔ تم بنائی منزل پر موجود ڈی ایس پی کے ڈرائیور اور 2 گھریلو ملازموں کو زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے فوراً ان کا کام بھی تمام کر دیا۔ بنگلے سے فرار ہوتے ہوئے وقت جب گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈز نے تمہیں روکنے کی کوشش کی تو تم نے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس فائرنگ کے زد میں ہمارے 3 افراد بھی آ گئے، اور وہ وڈیرا سائیں کے بہترین ساتھی تھے۔ تم نے ان کی لاشیں گرا دی اور ہماری جیپ میں وہاں سے فرار ہو گئے۔ بات ختم کرنے کے بعد تارا نے بڑے فخر سے مجھے دیکھا، میرا دماغ چکر آ کر رہ گیا۔ وڈیرے نے میری کیفیت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، تم ہماری ایک جیپ لے کر فرار ہو گئے اور دوسری جیپ کے پچھلے ٹائروں کو بیکار کر دیا۔ اس کے علاوہ تم نے جیپ کی باڈی پر متعدد گولیاں بھی برسائیں تاکہ ہم تمہارا تعاقب نہ کر سکیں۔ مگر یہ تو سب جھوٹ ہے، میں نے احتجاجی انداز میں کہا۔ ہم نے کسی ایک فرد کو بھی قتل نہیں کیا۔ بنگلے پر موجود ہلاکتیں ہوئیں، ان میں سراسر تم لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تارا نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، تمہاری بات کا کون یقین کرے گا؟ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، صداقت ہے۔ تمہاری سچ اور صداقت کا کوئی ثبوت نہیں۔ وڈیرا مکاری سے مسکراتے ہوئے بولا، بنگلے پر صرف 2 پولیس والے زندہ بچے ہیں، یعنی ڈی ایس پی اور اے ایس آئی عبدالرزاق۔ ڈی ایس پی کو ہم ہی ہوش میں لے کر آئے تھے، اور اے ایس آئی کو بھی ہم نے ہی زیریں منزل کے ہاتھ باتھ روم سے برآمد کیا۔ ہم نے انہیں جو کہانی سنائی انہوں نے اس پر یقین کر لیا۔ ڈی ایس پی بڑی سرگرمی سے تمہاری تلاش میں ہے۔ پولیس پر ہتھیار اٹھانا اور انہیں قتل کرنا انتہائی سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ اب تم اپنی پوزیشن کا خود ہی اندازہ لگا لو۔ حالات نے ہمارے خلاف سازش کا ایک ایسا نادیدہ جال بنا کر دیا جس میں ہم بری طرح پھنس کر رہ گئے۔ اگر ہمیں دوبارہ ڈی ایس پی کے حوالے کر دیا جاتا تو پھر ہماری جان چھوٹی شکل ہو جاتی۔ ہم جس قسم کے حالات سے گزر رہے تھے، کوئی ہماری سچائی کا یقین نہ کرتا۔ ہمارے لیے بہتر یہی تھا کہ ان خبیثوں کے چنگل سے نکل کر آگے بڑھ جاتے، مگر کیسے؟ میرا ذہن بڑی تیزی سے سوال کا جواب تلاشنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے وڈیرا اکبر سومر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ لوگ واقعی ہمیں پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات 16 آنے درست ہے، اس نے قطعیت سے کہا۔ پھر اس کے مشن کا کیا ہوگا؟ میں نے تارا کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تو مجھے اپنے چودھری کے قدموں میں ڈالنا چاہتا تھا۔ تارا نے کہا، میرا مشن ضرور کامیاب ہوگا۔ ڈی ایس پی کے بنگلے پہ میں نے فون پر چودھری صاحب سے بات کر لی ہے، ہم ایک خاص مقصد کے تحت تمہیں پولیس کے حوالے کریں گے۔ تم پر اتنے سنگین مقدمات ڈال دیے جائیں گے کہ جیل سے باہر کبھی نہیں آ سکو گے۔ ویسے بھی چودھری صاحب نے تمہارا 4 مربع تو ڈالنا نہیں، وہ صرف تم سے سونے کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ تمہارے باپ نے چودھری صاحب سے بھاری مالیت کا سونا چھین کر کہیں چھپا دیا تھا، اور تم اس خفیہ مقام سے واقف ہو۔
चौधरी साहब की पहुंच बहुत दूर तक है। डीएसपी से भी उनकी बात हो गई है। तुम डीएसपी के चंगुल में फंसोगे तो हर रात तुम्हारी जुबान से उगलवा दिया जाएगा। हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तुम जाओ जहन्नुम में। पुलिस तुम्हारे साथ क्या सलूक करती है इसकी हमें कोई परवाह नहीं। तारा के इंकशाफात बड़े तशवीशनाक थे। वो वाकई ठीक कह रहा था। अगर हम पुलिस के हथे चढ़ जाते तो वो हमारा यादगार हशर कर सकती थी। डीएसपी के बंगले पर होने वाली कत्ल गारत गरी को हमारे खाते में डाल दिया गया था। हालांकि हालात अक्सर हमारी मुखालफत में जा रहे थे। मैंने उलझन ज़्यादा नज़र से पुजारा की जानी देखा तो वडेरे ने पूछा, 2 लड़कियां तो कुजा? वहाँ एक भी नज़र नहीं आ रही। तुम्हारी जख्मी साथी कहीं तकलीफ की शिद्दत से जान तो नहीं हार गई? मुमताज़ और साहिर मेरी हिदायत पर बड़ी सख्ती से अमल पैरा थी। अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी उठकर बाहर के हालात जानने की कोशिश नहीं की थी। उनकी यह फर्माबरदारी हमारे लिए काफ़ी सूझबूझ साबित हो रही थी। फर्माबरदारी अमूमन नफ़ा बख्शी साबित होती है। तारा ने वडेरे की तशवीश के जवाब में कहा, साईं, पुजारा कौन सी दूर है, वहाँ जाकर देख लो। वो लड़कियाँ कहाँ और किस हालत में छुपी बैठी हैं? तुम ठीक कहते हो तारा। वडेरे ने तायद की, इस तरह यह भी पता चल जाएगा कि 2 लड़कियाँ कौन हैं और दूसरी लड़की का भी। तारा ने कहा, मैं इन दोनों को निशाने पर रखता हूँ। इसका इशारा वाज़ेह तौर पर हमारी जानिब था। आप पुजारों के अंदर के हालात की खबर लें लो, फिर हम इन सब को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वडेरे ने पुजारों की जानिब कदम उठा दिए। मेरा जहन बरकरारी से काम करने लगा। हम नाजुक तरीन हालात से गुजर रहे थे। तारा और वडेरा मुझसे इतने फासले पर थे कि मैं इन पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। मेरी ऐसी कोई भी हरकत उन्हें फायरिंग पर मजबूर कर देती जिसमें यकीनन नुकसान हमारा ही होता। वडेरे ने पुजारा के सिम 2 कदम ही उठाए थे कि मीरबख्श उसके रास्ते में हायल हो गया। वो किसी सीसा पलाई दीवार की मानिंद अपने साबिक आका के सामने खड़ा उसे घूरता रहा। वडेरा अपने गुलाम की इस हरकत पर चिरागपा हो गया। उसने धाड़ से मुशाबा आवाज़ में कहा, हरामजादे, हट जा मेरे रास्ते से। तुम्हारा हुक्म सुनने वाले काना मेरे पास नहीं रहे साईं। मीरबख्श ने उसकी आंखों में झांकते हुए जुर्रतमंदी से कहा, तुम्हें पुजारों तक जाने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। वडेरा दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी लाश गिराना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मैं अभी फायरिंग करके तुम्हारा जिस्म छलनी कर सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की है? मीरबख्श अजीब से लहजे में बोला, चलाओ गोली। मुझे मीरबख्श की हिमाकत पर गुस्सा तो आ रहा था, जहाँ मैं उसे इस हरकत से रोकने की पोजीशन में नहीं था। मैंने उसकी आंखों में जो अज़म देखा था और उसकी आवाज़ में जो तमाम था वह किसी तूफान बिलाखेज से कम नहीं था। वो यकीनी तौर पर कुछ कर गुजरने का फैसला कर चुका था। वडेरे ने दिल मिलाए हुए अंदाज में मीरबख्श के सवाल का जवाब दिया, जलील इंसान, अगर तुम ये समझते हो कि इस किस्म की घटिया बातें करके तुम मुझे तैश दिलाने में कामयाब हो जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें यकमुश्त मारने की गलती नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें अपने साथ जागीर पर ले जाऊंगा और तुम्हारे बदन का अज़ू छेद कर उसमें मिर्चें भरूंगा। गद्दारों को मैं इतनी आसान मौत देने का आदी नहीं हूँ। मैं गद्दार नहीं बल्कि हीरो हूँ। मीरबख्श ने सीना ठोकते हुए कहा, तेरे तो हीरो की मैं। वडेरा क्लाशनकोव से मीरबख्श पर हमला आवर हुआ, मगर उसका जुमला पूरा होने से पहले ही ठक की आवाज़ फिजा में बुलंद हुई और वो ओंग करते हुए ज़मीन बोस होने लगा। क्लाशनकोव उसके हाथ से निकल कर दूर जा गिरी। तारा ने चौंक कर अपने मेज़बान को देखा। गोया एक लम्हे के लिए वो मेरी जानिब से गाफिल हो गया था। उसकी इस गफलत से फ़ायदा ना उठाना सबसे बड़ी हिमाकत होती। मेरे लिए वो लम्हाती मोहलत काफ़ी थी। मैंने फ़िज़ा में परवाज़ की और सीधा तारा के ऊपर पहुंच गया। तारा ने मुझे अपने इंतहाई करीब देखा तो हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल मेरी जानिब सीधा करना चाहा, मगर अब वक्त उसके हाथ से निकल कर मेरी दस्तरस में आ चुका था। मैंने उसके पिस्टल वाले हाथ पर एक ज़ोरदार झपट्टा मारा और उसे साथ लेते हुए रेत पर दूर तक लड़खड़ाता चला गया। इस दौरान में मीरबख्श ने वडेरे वाली क्लाशनकोव पर कब्जा जमा कर उसे निशाने पर रख लिया। वडेरा अपने बाएं कम थामे ज़मीन पर पड़ा करा रहा था। इसी वक्त साहिर पुजारों से बाहर आके उसके हाथ में डीएसपी वाला रिवॉल्वर नजर आ रहा था। थोड़ी देर पहले साहिर ही ने फायर करके वडेरे को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। साहिर के हाथ में रिवॉल्वर को देखकर सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई। साहिर की ये कार्रवाई बर वक्त थी। उसने मौके की नज़ाकत देखते हुए वडेरे पर गोली चलाई थी। इस बहादुर लड़की पर मैं फ़ख्र महसूस करने लगा। अगरचे साहिर की चलाई हुई गोली ने बाजी पलट दी, ताहम तारा अब भी मुझसे ज़ोर आजमाई में मसरूफ़ था। मैंने अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में उसके पिस्टल वाले हाथ की कलाई दबोच रखी थी और वो अपना बाजू आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा था।
وہ اس وقت میرے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں نے کلائی کو جھٹکا دیتے ہوئے اس کے بغل میں ایک زوردار گھٹنا رسید کر دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا کر رہ گیا۔ اس کی جگہ اگر کوئی عام سا گنڈا ہوتا تو میرے گھٹنے کی طوفانی ضرب سے تڑپنے پر مجبور کر دیتی۔ تارا میں کسی سانڈ کی سی قوت بھری تھی اور وہ بے پناہ قوت برداشت کا بھی مالک نظر آتا تھا۔ عمر کوٹ کی ہوٹل میں نے اسے جو زخم دیے تھے انہیں چاندنے کے لیے کئی دن کا درکار تھے، مگر وہ آندھی طوفان کی طرح اس صحرا میں میرے پیچھے چکراتا پھرا تھا۔ تارا نے میرے گھٹنے کی ٹھوکر کھانے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ جواباً مجھ پر حملہ بھی کیا۔ اس نے گھٹنے فولڈ کرتے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں میرے پیٹ پر جمایا، پوری قوت سے مجھے اپنے اوپر سے دور چھال دیا۔ میں کسی بد نصیب مظلوم کی طرح زمین پر لوٹ پوٹ نہیں ہوا، بلکہ میں نے فضا میں رہتے ہوئے اپنے وجود پر توازن حاصل کر لیا اور ہوا میں رول کرتے ہوئے سیدھا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ تارا مجھ سے صرف 3 قدم کی دوری پر زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ میں لیفٹ راؤنڈ ہاؤس کرتے ہوئے 2 قدم اندر آیا، پھر بجلی کے ساتھ سے رائٹ دھکیل کک اس کی کھوپڑی پر رسید کر دی۔ وہ ابھی پوری طرح سنبھل کر کھڑا نہیں ہوا تھا۔ میری ڈھیل کک نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ اس کے ہاتھ کا پسٹل ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور وہ اپنے قدموں پر ڈگمگاتے ہوئے دونوں ہاتھ ہوا میں چلانے لگا۔ تارا کے سر کا عقبی حصہ پہلے ہی بری طرح زخمی تھا۔ میری دھانسو کک نے اس کے زخم کی ٹھیک ٹھاک مزاج پرسی کر ڈالی۔ اس کے سر پر بندھی ہوئی سفید پٹی عقب جانے سے سرخ ہونے لگی۔ یہ بات یقینی تھی کہ اس کے سر کے زخمی حصے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ تارا کے ہاتھ سے نکلے ہوئے پسٹل کو ساحل نے اٹھا لیا۔ میر بخش نے کلاشن کو ساحل کے حوالے کی اور وہ ڈیرے پر پل پڑا۔ وہ لاتون گھوسوں سے اپنے سابق آقا کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ میں میر بخش کو اس کے حال پر چھوڑ کر تارا کی جانب میں توجہ ہو گیا۔ تارا بڑا ہمت والا ثابت ہو رہا تھا۔ بری طرح پٹنے کے بعد بھی وہ مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے حملے میں وہ پہلے جیسی تیزی اور پھرتی نہیں تھی۔ اس کی قسم پرسی دیکھ کر مجھے ترس بھی آیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر اس نے مجھے فرنٹ کک مارنا چاہی۔ میں اچک کر 1 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا کک والا پاؤں ہوا میں جھولا اور دھپ سے ریتلی زمین پر آ ٹکا۔ وہ اس وقت واضح طور پر ہانپ رہا تھا۔ وہ میرے اس ترشے انداز پر دل ملا کر رہ گیا اور غصے سے بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم خوش قسمت ہو، بار بار ہمارے گھیرے سے نکل جاتے ہو، لیکن یاد رکھو قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دیکھنے والے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور تم یہ ساری کارروائی اسی حالت میں کرو گے؟ میں نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ تم تو اس وقت اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہو۔ وہ پھنکار کر آگے بڑھتے ہوئے بولا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ کس قابل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے گھٹنے پر اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارنا چاہی۔ تارا جو جوگرز پہنے ہوئے تھا، میں نے اس کے پاؤں کی حرکت میں آنے سے قبل اس کا ارادہ بھانپ لیا اور اپنا اسٹانس توڑتے ہوئے اسی پاؤں سے فرنٹ کک ایک جرک کے ساتھ اس کے منہ پر چڑھا دی۔ اسٹانس توڑنے کا سراسر فائدہ مجھے پہنچا اور تارا کا ٹھوکر کے لیے آگے بڑھا ہوا پاؤں نہ صرف یہ کہ میرے گھٹنے تک نہ پہنچ سکا بلکہ میری کک نے اس کا تھوڑی سا سوا ستیہ ناش بھی کر دیا۔ سوا ستیہ ناش ان معنوں میں کہ عمر کوٹ والے ہوٹل کے کمرے میں گھٹنے کے بھرپور ضرب سے اس کی ٹھوڑی کا ستیہ ناش تو پہلے ہی مارا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں دانتوں تلے دب کر اس کی ناپاک زبان لہولہان ہو گئی تھی۔ ٹھوڑی پر لگنے والی میرے پاؤں کی ضرب نے تارا کو پیچھے الٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کوئی مٹی کا مادھو نہیں تھا، تاہم وہ اس وقت جس کیفیت سے گزر رہا تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں بآسانی اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ سر کی عام سی چوٹ بھی انسان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ تارا ہی کی ہمت تھی کہ وہ چاہے لڑکھڑاتے ڈگمگاتے قدموں سے ہی صحیح، بہرحال میرے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی حالت خاصی قابل رحم تھی۔ میں نے اس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے تحقیر آمیز انداز میں کہا، تارا، تم تو مجھے بتانے والے تھے کس قابل ہو، پھر کیا ہوا؟ وہ نفرت آمیز انداز سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے اسے مزید تپانے کے لیے کہا، بھائی سچی بات یہ ہے کہ تم مجھے کسی قابل میں نظر نہیں آ رہے۔ بہتر یہی ہے کہ چوڑیاں پہن لو اور شو وغیرہ کرنا شروع کر دو۔ اس کے ہونٹ کچھ اس انداز میں ہلے جیسے مجھے گالی دے رہا ہوں۔ میں نے جلتی پر تیل کا پورا گیلن اڈیلتے ہوئے کہا، شرم و حیا نے تمہاری زبان کو کنگ کر دیا ہے
ہونٹ ہل رہے ہیں مگر مجال ہے جو آواز نکلے، تم تو اچھے خاصا مشرقی مرد ثابت ہو رہے ہو۔ وہ غصے کی شدت سے کپ کپا اٹھا، پھر غلیظ گالی میری جانب اچھالتے ہوئے اس نے وحشت ناک انداز میں کہا، آؤ مجھ پر حملہ کرو۔ اس نے ہاتھوں سے باقاعدہ مجھے بلانے کا اشارہ بھی کیا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے 2-4 چوٹیں پہنچانے کے بعد تسخیر کر چکے ہو۔ تارا اب بھی تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا سکتا ہے۔ مرد کے بچے ہو تو آگے بڑھو۔ میں نے مذکر کے انداز میں کہا، ایبی جانور کی تو قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ طیش کے عالم میں بولا، تم نے مجھے جانور کہا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، میں نے تو ایک مثال دی ہے، اس وقت بری طرح زخمی ہو تم پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ بہانے بازی مت کرو۔ اس نے مجھے گھڑ کا، سیدھی طرح اعتراف کر لو کہ تم میرے نزدیک آتے ہوئے ڈر رہے ہو۔ تم جانتے ہو میں تمہیں چٹکیوں میں مسلک دوں گا۔ وہ انتہائی بے وقوفانہ بات کر رہا تھا۔ اس وقت میں ہر طریقے سے اس پر اپنی برتری ثابت کر چکا تھا، لیکن اس کی اکڑ تھی کہ وہ جوں کی توں باقی تھی۔ گویا رسی جل چکی تھی مگر بل باقی تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے تارا، تم منفی ذہنیت کے مالک ہو جبکہ میں مثبت طرز فکر کا حامل ہوں۔ وہ اکتاہٹ آمیزہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تمہاری ہائی لیگز الٹ گئی تھی، تم دونوں کسی چوہے کی طرح گاڑی کے ڈرائیونگ کیبن میں پھنس گئے تھے۔ تم لوگوں کا گن بردر محافظ بھاری گاڑی کے نیچے دبا تھا۔ اگر میں چاہتا تو تم سب پر لعنت بھیج کر یہاں سے چلا جاتا۔ تم مرتے یا جیتے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، مگر میں نے ہائی لیگز کو سیدھا کر کے تم لوگوں کو جان بچانے کا موقع دیا۔ دوستی اور دشمنی کا بھی کوئی قاعدہ، کوئی دستور ہوتا ہے، لیکن تم… میں نے جملہ ادھورا چھوڑنے کے بعد اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا اور کہا، لیکن تم دوستی کیا دشمنی کے بھی قابل نہیں ہو۔ تم نے احسان فراموشی کی وہ مثال قائم کی ہے کہ مدتوں یاد رکھی جائے گی۔ مجھے تمہارے اس لیکچر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ایک ناپسندیدہ نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے بولا، میدان جنگ میں سب جائز اور ہر تدبیر واجب ہوتی ہے۔ تم میرے دشمن ہو، صرف دشمن۔ میں تمہیں اور تمہاری دشمنی کو بھول نہیں سکتا۔ تم میرے اکلوتے بھائی دارا کے قاتل ہو۔ یہ بات میں ہر وقت اس وقت تک یاد رکھوں گا جب تک تمہیں نیست و نابود نہ کر دوں۔ اس نے بڑے زور سے دانت کچکچائے اور مڑے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے گاڑی کو سیدھا کر کے ہماری جان بچائی، یہ تمہاری بے وقوفی تھی۔ اپنی حماقت کو احسان کا نام نہ دو۔ وجدان؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی مجھے تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم کسی سانپ سے کم نہیں، تمہارا کام ڈسنا ہے۔ تم لاٹھی والے ہاتھ اور دودھ پلانے والے ہاتھ میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اپنی فطرت سے مجبور ہو، تم ہر احسان، ہر بھلائی کو فراموش کر کے اپنی فطرت کے عین مطابق ڈنگ مارو گے۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ وہ اچھل کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ وہ ایک مارشل آرٹس تھا، تاہم جوش جذبات میں اس وقت وہ بالکل دیسی انداز میں مجھ پر جھپٹا تھا۔ اس نے دونوں بازو آگے پھیلا کر میری گردن کو گرفت میں لینا چاہا۔ میں بیٹھک لگانے والے انداز میں نیچے بیٹھ گیا۔ وہ اپنی ہی جھونک میں پیٹ کے بل میرے سر پر گرا۔ اسی لمحے میں تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تارا فضا میں بلند ہوا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کے زور سے اسے دور پھینک دیا۔ زمین ریتی تھی، اس لیے وہ کسی خطرناک چوٹ سے محفوظ رہا۔ بس صورت دیگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ جس وقت تارا بدوقت تمام زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے میر بخش کی جانب دیکھا۔ وہ پوری طرح وڈیرے پر قابو پائے ہوئے تھا۔ میر بخش نے اپنے سابق آقا کے ساتھ اتنی بے دردی سے لات مکہ کیا تھا کہ وہ چاروں خانے چت ریت پر پڑا پوری طرح ہانپ رہا تھا۔ ہاتھ ہلکا رکھو میر بخش، کہیں اپنے سائیں کو جانی سے نہ مار دینا۔ میں نے تارا کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے کہا، سائیں احسان، اس جیسے کمینے اور ڈھیٹے انسان اتنی آسانی سے نہیں مرتے۔ میر بخش نے ایک جاندار ٹھڈا اکبر سومرت کی پشت پر رسید کرتے ہوئے کہا، ابھی تک تو یہ زندہ ہے، اگر آپ حکم کرو تو میں اس کی جان بھی نکال سکتا ہوں۔ نہیں، میں نے قطعیت سے کہا، یہ تمہارے قابو میں ہے، یہی بہت ہے۔ ابھی تو تم نے اس سے بہت سی کہانیاں سننا ہے، اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ میر بخش نے پوچھا۔ تم اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مکمل قابو کر لو تاکہ یہ کسی قسم کی حرکت کے قابل نہ رہے۔ میں نے کہا، میں اس لائن سے نمٹ کر تمہاری طرف آتا ہوں۔ لائن سے میری مراد تارا تھی، کیونکہ
وہ اب میرے سامنے اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ اس وقت جس سٹارٹ سٹائل میں کھڑا تھا اس میں مجھے کافی کمزوریاں نظر آئیں۔ میں نے اس کے پاؤں پر نظر جماتے ہوئے برق رفتاری سے اس کے ہاتھوں پر ایک راؤنڈ ہاؤس کک ماری۔ رد عمل کے طور پر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ اس نے اپنے چہرے کو کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش کے نتیجے میں اس کا سینہ کھل گیا۔ میں نے اس گیپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بھرپور سائیڈ کک اس کے سینے پر رسید کر دی۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 52 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 53 پہ سماعت فرمائیے۔